अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के अंदर, किसी जमहूरी मुल्क के अंदर जब इंतखाबात होते हैं तो उसके बाद जो सबसे बड़ी उम्मीद होती है उस मुल्क के अवाम की कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा और उस सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में उस मुल्क के अंदर जो मैशत है वो जो है उसके अंदर बढ़ावत पैदा होगी, लोगों की ज़िंदगियों के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आएगी, जो मुआशी तब्दीली जो है उसकी तरफ सफ़र जारी होगा, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। बदकिस्मती हमारी मुल्क के अंदर इंतखाबात तो हो गए 8 फरवरी को, लेकिन इस इंतखाबी अमल के ऊपर इतने ज़्यादा सवालिया निशान खड़े कर दिए गए या खड़े हो गए। इसके अंदर किसका किरदार है? इलेक्शन कमीशन का किरदार है, हमारी सियासी जमातें या उनके लीडरान का किरदार है, या ओवरऑल हमारी जो सोसाइटी है, ओवरऑल मुआशरा है, वो इतनी तकसीम का शिकार है कि हर तरफ से हम देख रहे हैं कि जो सवालात ही सवालात किए जा रहे हैं। इन इंतखाबी नताइज को कोई मान नहीं रहा। नाजरीन, कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क भी है जहाँ पे जमहूरियत है, तो इलेक्शन के बाद जो हारने वाला है जीतने वाले को मुबारकबाद देता है और मामलात आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो 5 साल फिर इंतज़ार करता है और उसके बाद फिर दोबारा अवाम में जाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा और ये 2024 के इंतखाबात के नतीजे में ऐसा नहीं है। हमने देखा 2018 में भी ऐसा हुआ, उससे पहले 2013 में आपने देखा वो जो है आर इलेक्शन उनको बताया गया जरदारी साहब की तरफ से। जो 2008 के थे उनको जो है एनआर इलेक्शन कहा गया, जो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी को जिन लोगों ने टारगेट किया। उसके बाद 2018 का आपको पता ही है वो आरटीएस थे ही, और 2024 के अंदर वो तमाम आरओज हों, जो एनआरओ हो या फिर आरटीएस हो, जो तमाम चीज़ें जो बैठ गई और पाकिस्तान के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो इंतखाबी नताइज की जो लेजिटिमेसी है, जो क्रेडिबिलिटी है, उस हवाले से है। जब मैशत की बात करते हैं तो मैशत को संभालना भी है किसी ने। जब मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और हमने देखा कि डार साहब का नाम बगैर किसी शर्त के ये हमें मालूम होता था कि वही जो है फाइनेंस मिनिस्टर को संभालेंगे, लेकिन ये अब ये भी बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ है कि जनाब आला डार साहब क्या पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत बन गई है उसकी मुआशी टीम जो बनने जा रही है, उसकी जो काबीना बनने जा रही है, उसको लीड करेंगे, या फिर ये भी अभी एक चेस गेम चल रही है कि पता नहीं ये कुरा किसके जो नाम खुलेगा और कौन पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। यही सारे नाज़रीन मामलात हैं, मौज़ूआत हैं आज के हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले आपको पेशावर लेके चलते हैं। आपको पता है पेशावर हाई कोर्ट के पहले 2 मेंबर बेंच ने ये कहा, और जब उनके सामने प्रे की गई जो ख़वातीन के मखसूस नशिस्तों के हवाले से स्टे ऑर्डर मिल गया, और साथ में ये भी कल 2 मेंबर बेंच ने कहा था कि लार्जर बेंच बनाया जाए। आज नाजरीन लार्जर बेंच बना, 5 मेंबर बेंच था। उन्होंने ये केस सुना। उस केस के सामने जब लोग पहुंचे, खासतौर पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब आला अटॉर्नी जनरल साहब मसरूफ़ हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लिहाजा वो आज हाजिर नहीं हो सकते, तो मेहरबानी करके जो है अगली तारीख दे दी जाए। वहाँ पर यह भी मुद्दा सामने आया कि जनाब आला जो है सदारती इंतखाबात 9 मार्च को होने जा रहे हैं, तो अगर ये मामला लटका तो इसका असर पड़ेगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पे इन राइटिंग बता दिया कि इसका असर इंतखाबी नताइज के ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लिहाजा आप इसको डिले कर सकते हैं। तो नई तारीख पड़ी है 13, और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी जो है सुनी इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं हामिद रजा साहब, उन्होंने चैलेंज कर दिया है पंजाब के अंदर जो मखसूस नशिस्तों का मामला है। हमारे रिपोर्टर हैं उस्मान अली साहब, पेशावर कोर्ट को आज उन्होंने कवर किया। उनसे आज की जो वहाँ पे हेयरिंग हुई उसकी रूदात जानते हैं, क्या हुआ, कौन पेश हुआ, फिर क्या हुक्मनामा आया। उस्मान, बहुत शुक्रिया। ज़रा बता दीजिएगा कि आज का हाल अहवाल अदालत के अंदर जब ये सारा मामला हुआ तो फिर किसने क्या बात की, और उसके बाद अभी जो हम देख रहे हैं कि रिटन ऑर्डर भी जो आज की तारीख जो हुई, हेयरिंग हुई, उसके ऊपर आ गया। जी उस्मान। जी बिल्कुल, आज पेशावर हाई कोर्ट का जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था उन्होंने इस केस की समाअत की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह जो है वो भी पेश हुए, उसके साथ जो दरखास्त गुजार वकील थे काजी अनवर एडवोकेट वो भी पेश हुए, और इसके साथ बाबर अवान जो है वो भी आज पेशावर हाई कोर्ट आए थे और वो भी इस केस में जो है फिर पेश हुए। इसके साथ साथ जो दीगर फरीकैन थे, मुस्लिम लीग नून के वकला भी अदालत में मौजूद थे, और जो पीपल्स पार्टी के वकील थे वो भी अदालत में मौजूद थे, और उन्होंने फिर अदालत में दलाइल भी दिए। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, सबसे पहले जो है उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान,
وہ سپریم کورٹ میں بزی ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ آج پیش نہیں ہو سکتے. اس پر جسٹس اشتیاق ابراہیم نے جو ہے پھر ان سے استفسار کیا کہ جو اٹارنی جنرل صاحب تھے اس کو تو ہم نے طلب کیا تھا کہ وہ ہماری معاونت کریں گے اس کیس میں، لیکن پھر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا کہ اس کیس کو تیاری کے لیے بھی وقت چاہیے اور وہ جو ہے پھر آئندہ سماعت پر جو ہے پیش ہوں گے، لیکن آج وہ سپریم کورٹ میں بزی ہے. اس پر جو قاضی انور ایڈوکیٹ تھے جو درخواست گزار وکیل تھے، انہوں نے بھی عدالت جو ہے ان کو یہ بتایا کہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور وہ آج پیش جو ہے وہ نہیں ہو رہے، تو نئے ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ بھی امکان ہے کہ آج ہی اس کی تعیناتی ہوگی. تو جو درخواست گزار جو فریقین کے وکیل تھے، جو پیپلز پارٹی کے جو فریق نمبر 21 ہے آسما لکیر، ان کے جو وکیل ہے قاضی جواد، انہوں نے عدالت سے پھر استدعا کی کہ جو انٹرم ریلیف دیا گیا ہے تو اس میں جو ہے تھوڑی سی ترمیم کی جائے اور جو منتخب ہوئے ہیں جو خواتین جو ہے وہ مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئی ہے تو ان کو پھر جو صدارتی الیکشن بھی ہو رہا ہے 9 تاریخ کو، تو ان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر لیں، تو ان کو حلف دینے کی اجازت دی جائے. اس پر جو ہے پھر بابر اعوان جو ہے انہوں نے بھی عدالت میں جو ہے استدعا کی کہ جن پارٹیوں کو 1 سیٹ ہے قومی اسمبلی میں تو ان کو 2 خواتین کی نشستیں ملی ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اب سنی اتحاد کنسٹ میں ان کے ممبران شامل ہوئے ہیں جو آزاد امیدوار منتخب ہوئے ہیں، ان کے 93 سیٹیں، لیکن ان کا ایک بھی نشست جو ہے وہ ان کو مخصوص نشست نہیں دیا گیا اور دوسروں میں جو ہے وہ بندر بانٹ کی گئی ہے. پھر عدالت نے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے ان سے پوچھا کہ جو اٹارنی جنرل صاحب ہے وہ کب آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ بدھ کا روز جو ہے وہ پھر اس عدالت میں پیش ہوں گے. تو عدالت نے پھر جو انٹرم ریلیف ہے اس میں جو ہے توسیع کر دیا اور 13 مارچ تک جو ہے اس میں توسیع کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ 13 مارچ تک ملتوی کی ہے. عدالت نے اس پر جو تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا ہے تو اس میں بھی عدالت نے یہی قرار دیا ہے کہ جو درخواست گزار وکیل تھے ایک، انہوں نے عدالت میں بتایا کہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہے ان کی تعیناتی جو ہے چلیں بہت شکریہ عثمان علی، یہ معاملہ ہمارے میں آ گیا. ناظرین، بیرسٹر علی ظفر صاحب موجود تھے. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کل بھی ہم نے ذکر کیا اپنے پروگرام کے اندر، ظاہر ہے ایک پشاور ہائی کورٹ ہے ایک، اور اس کا کیا جو حکم نامہ ہوگا پورے ملک کے اوپر اس کا اثر ہوگا، کیا اس کا حل نکلے گا، تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا، یہ سنیے. پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو انہوں نے آرڈر کیا ہے، تو پنجاب کی جو نشستیں ہیں اور کے پی کے ان پر بھی یہ لاگو ہوگا. کے پی کے اور سینٹر کی نشستوں پہ تو یہ لاگو ہوگا. جہاں تک پنجاب کی نشستوں کا تعلق ہے وہ پنجاب کے ہی ہائی کورٹ اس پہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. فارم 45 کچھ اپلوڈ ہوئے تھے پھر ڈیلیٹ ہو گئے، وہ معاملہ پھر ٹریبیونل میں جائے گا، وہ معاملہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. ناظرین، سارے معاملات عدالت کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ جو کل آپ کا یہ کنسرن تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کیسے کر سکتا ہے، 5 ممبر بینچ بنا، ظاہر ہے اس کے سامنے اٹارنی جنرل جو وفاقی حکومت کا نمائندہ، انہوں نے کہا جی کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے خیال میں یہ میں نے پڑھا بھی ہے اس کے اندر جو ریٹن آرڈر آیا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو آرٹیکل 69 سے فرق نہیں پڑتا. نہیں جو صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پریزیڈنشل الیکشن، ہاں اس پہ ایک ووٹ کا 2 ووٹوں کا کیا فرق پڑنا ہے اس میں تو. لیکن بات بڑی واضح ہے، اب پری کوالیفیکیشن کیا تھی مخصوص نشستوں کے لیے کہ ایک سیاسی جماعت کا انتخابات میں اس نے حصہ لیا ہوا ہے اور ایک سیٹ سیکیور کی ہوئی ہے. اگر یہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کیا ہوتا تو یہ سیٹیں ساری کی ساری جو ہے ایک طرف ہو جانی تھی اور کسی کا اس کے اوپر کلیم نہیں ہو سکتا تھا. آرٹیکل 51 بڑا واضح ہے کہ جو سیاسی جماعت ون کر کے آئی ہے، جو پارلیمان میں پہنچ چکی ہے، اسی کو یہ نشستیں جانی ہیں. اب بیرسٹر علی ظفر صاحب بڑے سیزن جو ہے وہ لائر ہیں، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن اس کا اطلاق جو پشاور ہائی کورٹ نے سٹے دیا، حکم امتناعی دیا ہوا ہے، اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے قومی اسمبلی کے اوپر. 1 منٹ کے لیے ان کی بات کو میں مان بھی لوں تو پھر جو سیٹیں کے پی کے سے مل رہی ہیں نیشنل اسمبلی میں، پھر وہ ہی جانی چاہیے نہ کہ پنجاب کی سیٹوں کے اوپر بھی آپ نے ان کو جو ہے اوت لینے سے روک دی ہے. تو بظاہر بات بڑی واضح ہے کہ اگر اب یہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ ڈیفرنٹ ویو لے لے اور پشاور ہائی کورٹ ایک ویو لے لے تو پھر اپنی ایک جوریسڈکشن تو ہے نا جی. اگر انہی کی بات کو میں لے کے چلوں، اول تو آرٹیکل 69 بڑا واضح ہے، لیکن میں ان کی بات کو لے کے چلوں تو اگر پشاور ہائی کورٹ ایک ویو لے لیتا ہے، سندھ ہائی کورٹ ایک ویو لے لیتا ہے اور جو ہے لاہور ہائی کورٹ ایک اور ویو لے لیتا ہے تو ایک کھچڑی بن جائے گی نا. اسی لیے ان کا اپنا دائرہ اختیار ہے. اور ایک اور چیز میں بڑی امپورٹنٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ ون کر کے آئی ہو
وہی اس میں شامل ہو سکتی ہے, اسی میں جو ہے وہ ریزرو سیٹ لے سکتا ہے. کیوں؟ سوال یہ ہے نا, ابھی جو لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے اپلیکیشن لے کے گئے ہیں اس میں تو وائرس جو ہے وہ چیلنج کر دی ہیں, وہاں پر ڈفرنٹ جو ہے وہ پریئر بھی آ گئی اور ڈفرنٹ چیز کو چیلنج کیا گیا ہے, یعنی لاہور والی درخواست اور پشاور والی درخواست ایک جیسی نہیں ہے. تو وہاں پر کوسچن ہے, بالکل بنیادی سوال ہے کہ وہ آرٹیکل جو 51 ہے اس کے حوالے سے تشریح مانگ رہے ہیں, تو وہ تشریح کے حوالے سے یعنی اس میں وہاں پر اگر کورٹ کوئی تشریح کرتی ہے تو وہ اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے, گو کہ ڈیفینیٹلی وہ چیلنج ہوگا, لیکن اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے کہ اگر عدالت تشریح کر دیتی ہے آرٹیکل 51 کے حوالے سے. اب ایک اور چیز, باقی لوگ بیٹھے, آخری بات کر رہا ہوں, جلدی کر کل اگر ایک آدمی انڈیپینڈنٹ جو ہے اس نے اپنی اسی طرح کی سیاسی جماعت بنائی ہو, جس طرح سنی اتحاد کونسل ہے, جس نے عوام کے ساتھ نہ اپنا منشور رکھا, نہ عوام کے پاس وہ گئی, نہ کوئی سیٹ جیت کر آئی, وہ اس نے ایسی جماعت رکھی ہو, بندہ مالدار ہو, وہ جناب جتنے انڈیپینڈنٹس ہیں انہوں نے کہا آؤ نا میرے پاس, اور اس نے ترجیح لسٹ بھی وہ نہیں جمع کرائی بھی, تو وہ ترجیح لسٹ کرا کر وہ 8-10 سیٹیں لے سکتا ہے. اس طریقے سے آپ حسن ایوب جو انٹرپریشن کر رہے ہیں نا, بنیادی طور پر اگر جو الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل وہ جو ان کا سیکشن 104 پڑھے نا, اس کے 104 کو کافی واضح چیزیں ہیں, ابہام ہے, اسی لیے کورٹ جو ہے 5 ممبر بینچ بیٹھا ہے, ماشاءاللہ ہائیلی لرنڈ ججز ہیں, وہ سن رہے ہیں, اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر آئے گا. تھوڑا صبر تحمل کے ساتھ, بالکل صبر کے ساتھ ہوں, میں تو خالی اس کی تشریح بتا رہا ہوں کہ اچھا بنیادی طور پر جو ہے چوہی صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں ذرا نقوی صاحب سے بات کروں. آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, لاہور میں اہم ایشو ہے, تو میں ذرا آپ کو زیادہ ٹائم دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے پاس سارا جو ہے پورا ماحول یا پوری سچویشن سامنے آ جائے. نقوی صاحب جو مجھے سمجھ آئی ہے, ظاہر ہے حسن کی اپنی انٹرپریشن ہے, وہ یہ ہے کہ پشاور سے جو لوگ الیکٹ ہوئے, ایک صوبہ ہے, ان کی نمائندگی ہونی ہے سینٹر کے اندر. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب اعلیٰ پشاور سے جو لوگ گئے ہیں اور یہ سارا معاملہ ہے, اور کل جو سوال بھی 6 فریم ہوئے تھے اس کے اندر یہ بھی سوال تھا کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اٹارنی جنرل نے آج معاونت کرنی تھی تو وہ آج نہیں گئے. اب ظاہر ہے پنجاب سے جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں وہ اپنا ایک دعویٰ کر رہے ہیں, تو وہ بھی ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی جائے گا معاملہ. یہاں پہ نقوی صاحب یہ ہے کہ کورٹس کے اندر معاملات اس وقت جاتے ہیں کہ جب ہمارے سیاستدان سبق نہیں سیکھتے. ایک بڑی واضح چیز ہے یہ, پاکستان کے اندر جو کم سے کم فہم بھی رکھتا ہے سیاست کا, اس کو یہ اس بات کا علم ہے کہ یہ جو آزاد حمایت یافتہ تھے وہ کون سے نظریے کو فالو کر رہے تھے, یا تیر کے پیچھے اگر کسی بندے نے مور لگائی ہے تو وہ اس کے سامنے کون سی پارٹی ہے. شیر کا نشان سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو شیر کم اور ہمارے تاحیات قائد کی شکل زیادہ ان کے ذہن میں ہے کہ ہم ووٹ اس شخصیت کو دے رہے ہیں. تو پھر یہ ابہام ظاہر ہے ہمارے سیاستدانوں نے ہی پیدا کیا ہے. تو اس کا حل جب یہ کورٹ جائیں گے, کورٹ تو ظاہر ہے اپنے سامنے آئین بھی رکھے گا, قوانین بھی رکھیں گے, اور اس کے بتائیں گے جی یہ قانون یہ کہتے ہیں, آئین یہ کہتا ہے, اور پاکستان کے اندر اسی طرح کی تقسیم و لڑائی جاری رہے گی. حل کی طرف جانا ہے. آپ آج کل کافی زیادہ جو ہے معاملات کا حل پیش کرتے ہیں, اس کا بھی حل پیش کر دیں. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ ایک چھوٹا سا حل دینا چاہتا ہوں. آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے کا جواب یہ ہے کہ اب یہ معاملہ عدالتوں تک چلا گیا ہے تو عدالتوں کو ہی فیصلہ کرنے دیں, ہمیں روز عدالت سجا کر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ اس کا سادہ سا جواب ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں, تو یہ معاملہ آپ نے کے پی کے کی بات کی کہ ممبران ہے جن کو حلف لینے سے روک دیا گیا ہے, ایک اسٹے دے دیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کی ذرا خود حالت تو دیکھیں جا کر. آپ بات کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کی, تو جب آپ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی وڈرا ہوتے ہیں؟ کیونکہ اسی چیف الیکشن کمشنر نے خیبر پختونخوا میں بھی انتخابات کرائے جہاں آپ کی حکومت بنی اور آپ کو اتنی میجورٹی میں سیٹس ملی. اب اس خیبر پختونخوا میں جہاں آپ پچھلی 2 ٹینورز میں حکومت کر چکے ہیں, تیسری ٹینور آپ کی آ گئی ہے, وہاں کی حالت کیا ہے؟ وہاں جا کے آپ نے دیکھا ہے وہاں کے تھانوں کا کیا حال ہے, وہاں کی عدالتوں کا کیا حال ہے, وہاں کی عوام کا کیا حال ہے؟ آپ نے جس بیوروکریسی کو 10 سال اپنے لیے تیار کیا, اس بیوروکریسی نے خیبر پختونخوا کا کیا حشر کر دیا. مجھے ذرا مکمل کرنے دیجئے گا. عمران خان صاحب اور میں بالکل آپ کو نہیں یہ بات کریں, میں آپ کو بالکل نہیں کہوں گا کہ مجھے مکمل کرنے دیں. جی خاور بھائی میں جو بات کر رہا ہوں, جی مجھے مکمل کرنے دیں. عمران خان صاحب اور ان کے جو دوسرے لیڈرز ہیں آ کے بات کرتے ہیں ہم احتجاج کریں گے, ہم احتجاج کریں گے, ہم احتجاج کریں گے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب سے, کیا آپ طیب اردگان بننا چاہتے ہیں اس ملک کے؟ طیب اردگان کا اس کی عوام نے اس لیے ساتھ دیا کہ اس نے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کیا. آپ کو سارا سسٹم سائٹ کر کے لایا گیا کہ آپ 360 مثبت چینج لے کر آئیں گے.
آپ 360 مثبت چینج لینے کے بجائے 360 نیگیٹو چینج لے کر آ گئے. آپ نے دیا کیا اس ملک کو بتائیے, جس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ عوام آپ کے لیے باہر نکلے. 24 ٹریلین کا جو آپ کے اوپر قرضہ تھا وہ آپ 44 ٹریلین پہ لے گئے. آپ نے جو بے روزگاری تھی وہ 37 لاکھ لوگ اس وقت بے روزگار تھے جب آپ کی حکومت آئی. جب آپ گئے 45 لاکھ لوگ بے روزگار تھے. آپ پوری دنیا میں کرپشن میں, ایمانداری میں ہمارا 117واں نمبر تھا, آپ 144ویں نمبر پہ لے گئے. آپ نے دیا کیا؟ آپ بات کرتے ہیں, آپ نعرہ لگاتے ہیں آزادی کا, آزادی کا. آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آزادی. کون سی اسٹیبلشمنٹ سے آزادی؟ اسی فوج کا سربراہ لانے کے لیے آپ اپنے دوست کے لیے عوام کو سڑکوں پہ لانے کے لیے سازش کرتے رہے. اس فوج کا سربراہ آپ کا دوست ہے, اس لیے آپ سازشیں کرتے رہے. آپ اسٹیبلشمنٹ سے یہ آزادی دلانا چاہتے ہیں اپنی عوام کو؟ آپ بتائیے, آپ کیا کراچی کی عوام نے لاشیں دیکھی, جنازے دیکھے, احتجاج دیکھے, اسٹرائکیں دیکھی, ٹینکوں کے آگے لیٹے, بختر بندوں کے آگے لیٹے, گولیاں کھائیں, جنازے اٹھائے. آج وہی کراچی کی عوام کہاں کھڑی ہے ذرا بتائیے. اگر یہی راستہ ہوتا حقوق حاصل کرنے کا تو آج کراچی کے حالات بڑے مختلف ہوتے. جی, بڑی مشکل سے میں نے حسن ایوب کو روکا ہے. حسن ایوب بالکل وہ نعرہ لگانے کے قریب پہنچ گئے تھے کہ نقوی صاحب قدم بڑھائیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. نقوی صاحب دیکھیں, زبردستی میرے اوپر ڈال رہے ہیں, لیکن مجھے آپ کے تمام کے تمام آرگومنٹ سے میں اتفاق کر رہا ہوں اور انڈورس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ, میں یہی تو سننا چاہ رہا تھا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میری اور چودھری غلام حسین صاحب بھی شاید میرے خیال سے ہم سے اتفاق کریں گے. تشخیص کے بارے میں میں یہاں نہیں بیٹھا ہوا, آپ نے جو انٹرسٹنٹ باتیں کرنے کرتے جائے. چودھری غلام حسین صاحب, آپ ساری کی ساری صورتحال اب آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ان کی رائے یہ ہے, ظاہر ان کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ 8 فروری کو جو لوگ نکلے, تمام جو پاکستان کے اندر سوال جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سوائے ان کے کسی کو کچھ پتا نہیں. جیسا میرا سوال سن لیں کہ پاکستان کے اندر تمام جو اس وقت مانیٹرنگ ایجنسیز ہیں ان سائڈ دا کنٹری, پوری دنیا کا میڈیا, پورا پاکستانی میڈیا, پورا جو پاکستان کے اندر جو کمنٹیٹرز ہیں پولیٹیکل, جن کے پاس دہائیوں کا تجربہ ہے, وہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک پارٹی میجورٹی میں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے یا اس پارٹی نے لوگوں کو بیوقوف بنا لیا ہے. لیکن ایک کتاب ہے وزڈم آف دا کراؤڈ وزڈم کے حوالے سے کافی, اس کے اندر کافی چیزیں ہیں, وہ میں ضرور آپ کو ریکمینڈ کروں گا, تو پڑھنا چاہیے. جو مینڈیٹ ہے وہ عوام کا ہے, عوام صحیح یا غلط چنے. ٹرمپ کو چن لیا ہے, ٹرمپ کے حوالے سے آپ کا جو مرضی آرگومنٹ ہو, ٹرمپ ریپبلکن کا لیڈر ہے. چوہدری صاحب, اوور ٹو یو. دونوں نوجوانوں نے اچھا وقت لیا ہے, اپنا آرگومنٹ پیش کیا ہے. میرا باقی وقت بھی ان کو دے دیں. نہیں پلیز, مجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں, ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا, عمران خان اور پی ٹی آئی کے جرائم کا نہیں پتا, ہمیں پاکستان کے لوگ جو ہے انہوں نے اتنا حماقت کی ہے کہ اتنے بڑے دانشوروں کے اتنے بڑے خیالات, اتنی لمبی چارج شیٹ کو دیکھا نہیں, اور اندھا دھند جا کے ایک پارٹی کو ووٹ دے دیا. اور کراچی سے لے کے خیبر تک لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ حشر ہو گیا, ہمارے ووٹ کو چرایا گیا. میرا نہیں خیال کہ آپ کس قسم کی بحث کرانا چاہتے ہیں یہاں. آئی ایم سوری, میں نہ ان چیزوں سے ایگری کرتا ہوں, نہ پاکستان کے لوگ کرتے ہیں. اور خدا کے لیے کوئی ایسی بات کرے جس کا کوئی سر پیر ہو. ابھی وہ کہہ رہے جی میں یہ اتنے 10, اور ابھی ان کا اور بات کرائے, میرا خیال ہے اور کئی پوائنٹ تھا جو انہوں نے نہیں کہے. وہ میں بعد میں کروا لیتا ہوں. جیسا نہیں ابھی کروائے, حسن سے بھی کروائیں. نہیں, یہ بڑا ضروری ہے, یہ بڑا جرائم بڑے سامنے لانا بہت ضروری ہے. چوہدری صاحب آئی انسسٹ, پلیز آپ پہلے اپنی بات کریں, میں ضرور ان کے پاس آتا ہوں. میں کون سی بات کروں, آپ سننا ہی نہیں چاہتے. نہیں, میں سننا سر پلیز. کیا واٹ از یور ڈیفینیٹ سر, مائی کوسچن از کہ اب ظاہر پاکستان کے اندر اس وقت تقسیم ہے, لڑائی ہے. یہ جس بات پر یہ اتنی لمبی تقریر کر رہے تھے, اس کا یہاں کون سا ریفرنس تھا آج؟ سر ریفرنس یہ ہے کہ ملک کے اندر لڑائی ہے, تقسیم ہے. اس وقت ظاہر ہے سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, مینڈیٹ ہمارا چھینا گیا. ہم جا رہے ہیں آپ کے تجربے کی روشنی میں اس کا حل نکالنا ہے نا. ظاہر ہے نقوی صاحب کی اپنی رائے ہے, حسن ایوب صاحب ماشاءاللہ خود صاحب علم ہے. میں اب ظاہر آپ سوال آگے پیچھے کر رہا ہوں, اپنی عقل بھی اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو پرابلم یہ ہے اس کا حل نکالنا ہے نا آپ کی نظر میں. آپ نے حل آپ سنتے ہیں نہیں کسی کی. یہ جو نمونہ بنا ہے ان کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور, اس نے کہا جی سب سے پہلے میرا حلقہ کھولے اور جتنے کھولنے کھولے, فیصلہ کریں ملک میں دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ان کو آپ دیکھتے نہیں, وہ جی ادھر ہوا ہے, اس کا کچھ نہیں کیا, یہ مارے گئے, یہ لوٹ کے کھا گئے, انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی ہم نے کہا ہے لوگوں کو کہ جاؤ جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دو, اور اتنی بڑی تعداد میں دے دو کہ سارے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں ان کے مخالف, اور آپ آ کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ بڑا ٹھیک ہوا ہے.
पहले भी आपने एक दिन यही कहा कि जी वो फलां दिन भी धांधली हुई थी। व्हाट इज दिस? चले, आई एम सॉरी, आपको लोगों के मैंडेट का एहतराम करना होगा, वरना इस मुल्क में इस्तेकाम नाम की चाय का भूल जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंडेट का एहतराम करना होगा, आगे मैं आपके भी दीगर जमातों के मैंडेट का एहतराम करना होगा। अगर आपके पास मैंडेट असली है तो जैसे जो हैदर भाई कह रहे थे कि इसी तरीके से जो दीगर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, JUIF, उनके मैंडेट का भी एहतराम करें। एक बड़ा अच्छा कल किसी ने मशवरा दिया था कि 10-10 हल्के, आप हमारे 10 हल्के निकाल लें, हम आपके 10 हल्के निकाल दें, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट कमीशन के तहत होंगे ना, ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं। कल वही बात हो रही थी, मेरे ख्याल से डेट भी आज लास्ट डे है 2013 के अंदर, बात तो शायद ये टाइम भी खत्म हो जाएगा। कमीशन बन गया था, इंक्वायरी कमीशन बन गया था इलेक्शन कमीशन ने। क्या फरमा रहे? ना जाहिर है नाज़रीन, जो जाहिर है पाकिस्तान, जुमला कहना चाहता हूं। हाँ जी सब आप ये वुमेन सीट है ना और माइनॉरिटीज का, उनके पास था कि देखे जी ये बंदे जिनको वोट दिए हैं लोगों ने, अब वो इंडिपेंडेंट थे, हम जिस पार्टी में ये गए उसको मानते नहीं है, तो ये इनकी इतनी सीटें बनती हैं, ये अपने ग्रुप्स बना लें तो एक एक दो जितनी आती हैं इनकी, या सारे इकट्ठे हैं तो सब भी दे दे। नाज़रीन को वोट पड़े हैं। एक ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक के बाद जाहिर है ये जो सवालिया निशान है और जाहिर है जिसके ऊपर हमारे जो तीनों पैनल्स की राय सामने आ गई है, जो ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है इस वक्त, जाहिर है इसके ऊपर मुख्तलिफ असेसमेंट चल रही हैं, इसका हमने हल निकालना है किसी ना किसी तरह। तो हल उसी वक्त निकलता है, या किसी भी बीमारी को अगर आपने ठीक करना है तो जब तक उसकी तशखीस ठीक जब तक नहीं होगी तो ठीक आप उसकी मेडिसिन नहीं उसको दे सकते अपने मरीज को, लिहाजा पहले हम तशखीस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इसके ऊपर पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं, डिफरेंट NGOs जो मॉनिटर कर रही हैं पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को, वो क्या कह रही हैं और वो हल क्या जो है सुजेस्ट कर रही है। तो हमें हल की तरफ जाना है। बेशक जाहिर है जब बहस करते हैं तो हल कोई ना कोई निकल ही आता है। ब्रेक के बाद आपसे बात होगी। वेलकम बैक नाजरीन, कल भी हमने जिक्र किया था, मामला यह है कि हमारा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, इसके ऊपर जो भी रोज़मर्रा के खबरें चल रही हैं, यही आज का मामला है पाकिस्तान की सियासत का ज़ेर बहस, उसका हल निकालना है। तो जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जो कल भी जिक्र हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर जो 2002 से ऑनवर्ड जो मुख्तलिफ इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि किस में कम इंसाफ़ी हुई या जिसमें लेस ट्रांसपेरेंट था, इसका ग्राफ भी आज डॉन अखबार के अंदर छपा हुआ है, आपके सामने रखते हैं। पिल डैट अहमद बलाल साहब हैं, अहमद बलाल महबूब साहब, वो हमारे ही टेलीविजन चैनल, हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उनसे बात हो रही थी, हमारे जो न्यूज़ एंकर्स हैं उन्होंने कुछ सवाल किए और उन्होंने फिर आगे सवाल कर दिए, हमारा जो मोहतरम इलेक्शन कमीशन है उनके सामने रख दिए कि हल कैसे निकालना, ये सवाल आता है, इसका जवाब हमें ढूंढ है। इलेक्शन कमीशन से हमने इस रिपोर्ट में भी तकाजा किया है कि कम से कम 6 मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर उनको तफसील से बताना चाहिए कि नताइज में ताखीर क्यों हुई देने में, और फॉर्म 45, 46, 48, 49 इनको अपलोड करने में क्यों ताखीर हुई, और नताइज के अंदर जो तजाद नजर आ रहा है 47 और 45 में, इसकी वजूहात क्या हैं। ये बातें ऐसी हैं जो इलेक्शन कमीशन के लिए भी बहुत उनकी साख के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। हमारा प्रोग्राम जो है उसमें जावेद लतीफ साहब का जो है बयान हम हमेशा रखते हैं। वो ज़ाहिर इलेक्शन हार गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, बड़े करीबी समझे जाते हैं मरजम नवाज शरीफ साहब के, हमारे ताहियात कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब के। वो क्या फरमा रहे हैं मौजूदा जो इंतखाबात हैं उनके नताइज के हवाले से? आप देखें कि किस तरह शोर उठ रहा है। मैं नहीं समझता इलेक्शन के हवाले से कोई कहे कि ये फेयर इलेक्शन था। ये जरूर है कि यहाँ पिक एंड चूज है। 2018 पे भी और 2024 पे कमीशन बनाए, भले पार्लिमानी बनाए, अदलिया पे डिपेंड करें। ये नहीं मुनासिब कि हर दफा हम शोर करते जाएं, 5 साल कोई हुकूमत पूरा कर ले और फिर अगला साल उसी तरह आए और उसी तरह हम देखते जाएं। तो मियां जावेद लतीफ साहब को आप सीरियसली नहीं लेता जी? तो क्या हल क्या करना है? हल ये है कि मैं कल भी बताया था कि ये प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर माने, दीगर जमातों के मैंडेट का भी कहें कि ठीक है जी, हम इवन के अंडर प्रोटेस्ट हैं, असेंबली के अंदर मौजूद हैं, है ना, वो तो है। तो असेंबली के अंदर कोई कमेटी बन जाए जिसमें बैठ जाएं और बैठकर कोई रास्ता निकालने दें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हो जाए इत्तेफाक राय के साथ, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या चीज़ हो सकती है। देखिए ना, ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, ये जितना टाइम था इनके पास था ना, यानी पीटीआई गवर्नमेंट 2022 तक तो रही है, तब इसमें अगर वो गलती थी जिसको भी चैलेंज कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जो वैलिड चैलेंज की है उसकी,
تو یہ اس ٹائم بھی ہو سکتا تھا، اپنے دور میں بھی کر سکتے تھے. تو انتخابی اصلاحات کے لیے آپ کو بیٹھنا ہوگا مذاکرات کی میز کے اوپر. انتخابی اصلاحات کے لیے، انتخابی جو عمل ہے اس کی شفافیت لانے کے لیے دیکھیں کہیں نہ کہیں تو اس رستے میں رکنا ہے نا. 2002 کا الیکشن ہو تو کہتے ہیں جی کہ وہاں پر اس ٹائم دھاندلی ہوئی تھی، اس ٹائم بھی جو ہے وہ چیپی لگا کر لوگوں کو لایا گیا تھا بشمول بانی چیئرمین تحریک انصاف کو، کہ اس ٹائم بھی وہ الیکشن ہار گئے تھے، لیکن کسی طریقے سے ریگنگ وغیرہ کے مبینہ طور کے اوپر یہ بتایا جاتا ہے. چودھری شجاعت صاحب کا بھی آن ریکارڈ یہ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو جتوایا اسٹیبلشمنٹ نے 2002 کے. مطلب یہ آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر الیکشن میں چیپیاں لگتی ہیں؟ کچھ نہ کچھ چیپیاں لگی جاتی ہیں نا، 2 4 5 لگ جاتی ہیں. 2018 میں بہت لگی تھیں، 2024 میں لگی، 2018 میں لگی تھی، وہ بہت زیادہ لگی تھی. تو وہ اس مرتبہ اس سے کم لگی ہیں لیکن لگی ہیں. اچھا لگی ہیں. اچھا شکر ہے آپ نے یہ مان لیا. جی ناظرین، چوہدری صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. نقوی صاحب کو بڑا لمبا بیان ہے. اچھا نہیں، میں نقوی صاحب کے پاس جاتا ہوں. جو ہے ناظرین، جو نقوی صاحب اسد کیسر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہم تو اپنے فارم 45 والے اس طرح کے لوگوں کو نہ کوٹ کریں، ان کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ بلانے جا رہے ہیں. اسد کیسر صاحب کو سنیے. ہم گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں، ہم پورا تحریک چلائیں گے. انہوں نے جو فارم 47 کے تحت جو ممبران ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس اسمبلی سے نکالیں گے. جو ہمارے لوگ فارم 45 کے مطابق جیت چکے ہیں، ہم انشاءاللہ آئندہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اس کو بلائیں گے، کیونکہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے. یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے. یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ مفاہمت کی بات، کس قسم کی مفاہمت؟ جب آپ نے چوری کی ہے، آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، آپ کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہے، آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم بنیں، آپ جو ہے نا کیبنٹ بنائیں. اور آپ کو پتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں میری تو گٹی کے اندر یہ ہے کہ جب ملک کے اندر جو ہے انتخابی نتائج کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے، انتخابات چوری ہوئے ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، تو میں نے تو کبھی قبول نہیں کیا. تو ہماری گٹی میں ہے کہ ہم دھاندلی کا الیکشن تسلیم نہیں کیا کرتے. عوام کے فیصلے کے خلاف ہم میدان میں آئیں. تو ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ فیصلے ایوانوں میں نہیں ہوں گے، میدان میں ہوں. نقوی صاحب، اب پورے بلوچستان کے اندر تمام جو کانپریس جماعتیں ہیں، جس میں اچکزئی صاحب ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، ظاہر ہے یہ پرانے اتحادی رہے ہیں ان لوگوں کے، جو بی این پی والے ہیں. اس کے بعد آپ سندھ میں آ جائیں، سندھ کے اندر تمام جی ڈی اے، پی ٹی آئی، آل دیٹ. اس کے بعد کے پی کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پنجاب کے اندر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کو حسن صاحب تو مانتے نہیں ہیں پولیٹیکل پارٹی، اب ان کے لوگ بھی سڑکوں کے اوپر ہیں. تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر موجود ہے. ظاہر ہے یہ انتخابات کے اوپر سوالات ہیں. اب اس کا حل بحث و مباحثہ سے، ظاہر ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر تو نہیں نکالا جا سکتا، لیکن ٹیلی ویژن کے اوپر جب ہم بحث کرتے ہیں ہم عدالت نہیں لگاتے، ہم سجیشن دیتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے. کل جو پلڈیٹ نے سجیشن یہ دی تھی کہ 2013 کے انتخابات کے اوپر ایک کمیشن بنا تھا کنسنسس دونوں اطراف کی طرف سے، تو ایک کمیشن ہی میرے خیال میں بنے گا تو حل نکلے گا. بیکاز یہ جو ظاہر ٹریبیونلز بنے ہیں، صرف 2 بنے ہیں پورے پنجاب کے اندر، سال ہر سال معاملہ چلتا ہے، تو ٹائم اسپیسیفک کوئی کمیشن بن جائے اور اس کے اوپر معاملات آگے بڑھیں. جی نقوی صاحب، اوور ٹو یو. جی دیکھیں، پہلے تو میں چودھری غلام حسین صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کا بڑا فین ہوں اور ان کی ہر بات میرے لیے بہت محترم ہے اور میں ہمیشہ اس کو محترم رکھوں گا. ایک بات. دوسری، آپ نے اسد قیصر صاحب کا بھی بیان سنوایا، تو اب میں ذرا اس کی آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں. انہوں نے بات کی گرینڈ الائنس کی کہ گرینڈ الائنس بنانا چاہتے ہیں. بالکل ان کا جمہوری حق ہے، یہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ایک اپوزیشن کی سیاسی جماعت کو پاکستان کا آئین کرنے کا حق دیتا ہے. اور ان کے گرینڈ الائنس بنانے یا ان کے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنے پہ کہیں بھی کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مسلسل ضمانتیں ہو رہی ہیں. 9 مئی کے واقعے میں جو لوگ ملوث رہے ان کی مسلسل ضمانتیں ہو رہی ہیں. مبینہ طور پر اللیجڈلی مسلسل ضمانتیں ہو رہی ہیں. نہیں نقوی صاحب، اللیجڈلی مبینہ طور پر جو ملوث کا مطلب یہ اللیجڈلی. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مبینہ طور پہ جو لوگ، میں آئی ایگری، وہ بات نہیں کر سکا، لیکن میں ایگری. میں جو بات کر رہا ہوں، مسلسل ضمانتیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ریاست آپ کو راستہ دے رہی ہے. خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت بنی، پہلے بھی بنی تھی، دوبارہ بنی، اس کا مطلب ہے ریاست آپ کو راستہ دے رہی ہے. آپ کے 90 سے زیادہ لوگ قومی اسمبلی میں آئے، اس کا مطلب ہے ریاست آپ کو راستہ دے رہی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ اس مفاہمت کی طرف قدم بڑھائیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں. ہم پیچھے کی بات چلے نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے کہ پچھلے انتخابات میں بھی دھاندلی ہوئی، ابھی بھی ہوئی، صحیح ہے، میں نہیں کرتا. آگے کی تو کریں.
2029 کا آج سے فیصلہ کریں کہ وہ انتخابات کیسے ہونا چاہیے، وہ انتخابات کس طرح فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، آج سے بیٹھے نا. یہی سیاسی جماعتیں 2029 کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گی نا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ سیاسی جماعتیں ختم ہو جائیں گی 2029 تک. تو خدا کے لیے اپنے مستقبل کا، اپنی قوم کے مستقبل کا، اپنی عوام کے مستقبل کا، اپنے ملک کے مستقبل کا ابھی فیصلہ کریں. بھول جائیں پیچھے کو، نہیں کریں شروع. جب پیچھے کی بات کرتے ہیں تو پھر شروع ہو جاتا ہے وہاں سے کرو، وہاں سے کرو، وہاں سے کرو. چھوڑ دیں، آگے سے تو کریں. آگے پہ تو متفق ہو سکتے ہیں کہ چلیں اب 2029 کے اوپر ہم متفق ہوتے ہیں کہ انتخابات اس طرح ہونا چاہیے تاکہ کوئی سوال نہیں. میں چوہی صاحب کے پاس جاتا ہوں، لیکن میں جاتے ہوئے ایک کوئک کویسچن آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک چوری ہو جائے اور آپ کے سامنے ریگارڈلیس یہ الیکشن کے اندر کیا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص نے چوری کی ہے اور وہ چوری کر کے جو ہے وہ کسی جگہ کو بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں گے اس کے حوالے سے؟ الزام نہیں ہے نا یہ بھی نہیں، میں کہہ رہا ہوں سارے کاغذات اٹھاؤں گا، سارے ثبوت. جی میں جواب دے رہا ہوں آپ کو، میں جواب دے رہا ہوں. میں سارے کاغذات اٹھاؤں گا، سارے ثبوت اٹھاؤں گا اور متعلقہ فورم پہ چلا جاؤں گا، سڑکوں پہ نہیں جاؤں گا. صحیح بات ہے. متعلقہ فورم جو ہے وہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے اس انداز سے چلتے نہیں ہے جو قانون کہتا ہے. یہ تو آپ کی رائے ہے نا. نہیں، آپ کی رائے ہے. اعداد و شمار ہے نقوی صاحب، خدا کا خوف کریں. یہاں پہ 5 سال انتخابی عہدیداری کے اوپر نہیں ہوتا. 180 دن کے اندر فیصلہ ہونا قانون کے مطابق. نقوی صاحب 180 دن کے اندر ایک انتخابی عہدیداری کے اوپر فیصلہ ہونا ضروری ہے. نیب کا قانون کہتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر ریفرنس فائل کر کے فیصلہ کریں. اس کا بھی پاکستان کے اندر اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا بھی متعلقہ فورم ہے سپریم کورٹ، اس کا بھی متعلقہ فورم ہے، اس غلطی کو بھی حل کرنے کا فورم. چلیں روڈوں والے معاملے کا جو ہے نا ایک حل اور بھی ہے. چوہی صاحب سے بات کریں پلیز کریں اگر آپ اجازت دیں. پلیز چوہی صاحب کرن دیو یار، کرن دیو. نہیں پلیز. تو چوہی صاحب اچھا چلیں، چوہی صاحب بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد میں آپ کے پاس آپ سے بدس. جی چودھری غلام حسین صاحب، راستہ کیا نکالنا ہے؟ نقوی صاحب کہتے ہیں سب کچھ بھول جائیں، اگے چلو. تسی کیوں نہیں بھولتے سارا کچھ؟ اگے چلو کہتے ہیں. یعنی جو ابھی آج 1 مہینہ ہوا ہے اس کو ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا، کل 8 ہے، آج 7 ہے. جی تو 1 مہینہ پہلے جو آپ نے غدر مچایا ہے اس کو بھول جائیں، اور وہ جو 29 میں ہوگا الیکشن اس وقت کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کی طرف نہیں جا سکتے. اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکالیں، اور عدالتوں کو بھی اس ملک کے حال پر رحم کرنا ہوگا کہ 5 سال کے لیے اسمبلی منتخب ہوئی ہے، 7 سال تک فیصلہ ہی نہیں آتا. بھائی جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیں، غلط یا صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی وہ مان لیں، آپ وزیر اعظم بھی مان لیں، آپ وزیر اعلیٰ بھی مان لیں، یہ بھی مان لیں، وہ بھی مان لیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے ووٹ چوری کر کے یہ عہدوں پر بیٹھ گیا. ہم کس خوشی میں مان لیں، اور ہمارے لوگ ہمیں گھروں میں نہیں بیٹھنے دے رہے کہ یہ لوگ جو ہے آپ کا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. عوام اگر کسی کے ساتھ نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایک صاحب ہے ہمارے بڑے دوست ہیں اور ان کے بھائی بھی ایم پی اے ہو گئے ہیں، ہم تو ان کی مبارک بھی نہیں دے سکے، تو آگے چھٹی پر چلا گیا تھا. کنجوس آدمی ہے وہ بالکل. اس نے وہ بالکل نہیں کنجوس نہیں، اس نے بڑی دفعہ دعوت دی ہے. اچھا یہ کہہ رہے تھے وہ بھرپور آ رہے ہیں. میں اسی وقت تو کرتا تھا، منتیں ہی کرتا رہ گیا تو پھر بھی بھائی نہیں ہوا، مائی نہیں ہوا. حکومت بھی غلط بنائی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ پسند کریں نہ کریں، آپ کو جب بتایا جائے کہ آپ کے کوئی بندے جیتے ہی نہیں ہیں تو اس کے بعد آپ کا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے، یعنی پنجاب میں بھی ہے، یہ نہیں کہ ایک حافظ نہیں بھی ہے، انہوں نے کہا میں نہیں جیتا ہوا بھائی، جس کی سیٹ ہے اسی کو دو. تو یہ